अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम मुसलमान भाइयों, क्या हाल है सबका? ठीक है। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हमारी जिंदगी में मुश्किलें, मुसीबतें, खुशियां, गम, इनका आना जाना रहता है। जैसे सांस आती है जाती है, सांस आती है जाती है, वैसे ही खुशियां, गमियां, दुख, मुसीबतें, हाँ, इनका हमारी जिंदगी में आना जाना बरकरार रहता है। ये कंटिन्यू रहता है आना जाना। जब तक हमारी जिंदगी है, खुशियां और गमियां आना जाना इनका काम है। ठीक है। आप उदास ना हुआ करें। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, आपको चंद मिसालें दे देता हूँ, जिनके कदम कदम पर खुशियां हैं कि खुशियां खत्म ही नहीं होती, इतनी खुशियां हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं कि जिनके कदम पे कदम खुशी है, हर कदम पे कोई ना कोई खुशी है, अगले हर कदम पर कोई ना कोई खुशी है। और दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके हर कदम पर दुख है, कदम कदम पर दुख है, हर कदम पर कोई मुश्किल है, हर कदम पर कोई मुसीबत है, हर कदम पर कोई ना कोई मुसीबत है। या वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। ठीक है, दोनों इंसान है। लेकिन कुदरत एक को खुशियां दे रही है और दूसरे को गम दे रही है, दुख दे रही है। तो यार दोनों में जो फर्क है ना, वो सिर्फ नसीब का फर्क है, किस्मत का फर्क है, तकदीर का फर्क है, और उनमें कुछ भी फर्क नहीं है। वो दोनों इंसान है। जिसके पास खुशियां हैं वो भी इंसान है, जिसके पास गम है, दुख है, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो भी इंसान है। इन दोनों में फर्क सिर्फ तकदीर का, नसीब का है, और इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है। हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मुश्किलें, मुसीबतें और ये खुशियां, ये हमारी जिंदगी में आने जाने का एक बहाना है। किसी बहाने हमें दुख मिल जाता है और किसी बहाने हमें खुशी मिल जाती है। ये सब कुदरत के हाथ में है। हमारा हक है कि मुसीबत हो, मुश्किल हो, खुशियां हो, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। हमारी नजर में वो बेहतर ना हो, हमें लगता है ना कि यार मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, ये हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन कुदरत तो आपके साथ ठीक कर रही है। आपकी नजरों में ये ठीक नहीं है, लेकिन कुदरत की नजरों में ये ठीक है। जब हमें खुशियां मिलती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब हमें दुख मिलता है तो हम दुख में हो जाते हैं। देखे ना, अल्लाह एक ही है। ठीक है, अल्लाह बिल्कुल एक है, और हमारा यकीन अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। ठीक है। हमारी जिंदगी गुजर रही है, हमारा जिंदगी का हर लम्हा कम हो रहा है। जो हम अब गुजार रहे हैं जिंदगी, हमारी जिंदगी का हर लम्हा कम हो रहा है। अगर हम देखा जाए तो हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम जितने बड़े हो रहे हैं उतना ही मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम उतने ही मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम अक्सर अपना आईडी कार्ड देखें कि यार हाँ मैं इतने साल का हो गया, मैं इतने साल का हो गया, माशाल्लाह। बर्थडे भी लोग मनाते हैं, अपनी पैदाइश का दिन भी मनाते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो मनाते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता वो नहीं मनाते। तो यार हमारी जिंदगी अनकरीब खत्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम मौत की तरफ जा रहे हैं, और मौत आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है। ठीक है। मौत का और हम में जो फर्क है सिर्फ एक सांस का है। जब ये सांस की दीवार हमसे अलग हो जाएगी, ये टूट जाएगी, तो मौत हमें और हम मौत को मिलेंगे। ठीक है। हमें मौत और हम में सिर्फ एक सांस का फर्क है। जो दिल में हमारी धड़कनें चल रही हैं ना, सांसें हम ले रहे हैं, यही हमारी जिंदगी और मौत के दरमियान की ये दीवार है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये सांसें हमारी दीवार है जिंदगी और मौत में। ठीक है। तो यार हमें इस दुनिया में समझ लेना चाहिए कि मौत नहीं आना है। ठीक है। और मौत के बाद भी जिंदगी दी जाएगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है ना कि मैं तुम्हें क़यामत के दिन फिर जिंदा करूंगा। वो जिंदा क्यों करेगा? क्योंकि उसने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, इतना कुछ दिया है, तो हमने अल्लाह ताला के लिए क्या किया? ठीक है। हम उस राह पर चले जो राहें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ आने के लिए बनाई हैं, यानी अच्छाई की राहें, नेक काम,
کسی کو خوشی دینا، کسی کی عزت کرنا، نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، خدمت خلق کرنا، انسانیت کو خوشیاں دینا، ان کے دکھوں میں ان کے دکھ بانٹنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر انصاف کا دن تو ایک ہونا ہی چاہیے نا. ہم پر کیا کیا گزری، کیا کیا ہم پر مصیبتیں آئیں، کون کون سی ہمیں خوشی ملی، اور مصیبتوں میں ہمیں کیا حاصل ہوا اور خوشیوں میں ہم نے کیا حاصل کیا. ٹھیک ہے، ان سب کا حساب ہوگا، ہمارے ہر لمحے کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے، تو قیامت کا دن رکھا گیا ہے جبکہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا. ٹھیک ہے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور جو اس حساب میں یعنی کہ وہ نتائج ہوں گے ہمارے کام کے. جبکہ آپ اب دیکھ لیں اسکول کا، آپ تھوڑا سا آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اسکول میں پورا سال پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے نا، پورا سال آپ پڑھتے ہیں. مثال لے لیں، آپ 10th میں پڑھ رہے ہیں، 10th میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے 10ویں کی کتابیں ساری پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا ایک دن رکھ لیا جاتا ہے، ہر سبجیکٹ کا ایک دن رکھ لیا جاتا ہے. اگر سائنس ہے تو سائنس کا ایک دن ہوتا ہے پیپر کا. ٹھیک ہے، اگر کوئی میتھ ہے تو میتھ کا ایک دن کا پیپر ہوتا ہے، اردو ہے تو اردو کا ایک دن، سبجیکٹ کا ایک دن پیپر ہوتا ہے. اگر ایسے جو بھی آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہیں ان کا ہر دن ایک پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہماری زندگی کا بھی ایک دن رکھا گیا ہے جب ہم سے پیپر لیا جائے گا. پیپر یہ ہے جو ہم یاد کر رہے ہیں نا، اسی کا پیپر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے، جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے یہ ہمیں کلاسیں ہیں ہماری، ہر دن ہمارا کلاس کا ہوتا ہے. جس کی زندگی جتنی ہوگی وہ اتنا ہی حساب ہوگا اس کا. یعنی کسی کی زندگی 5 سال میں گزر گئی، اس نے جو 5 سال میں کیا اس کا حساب ہوگا. جو 5 سال میں اس نے اچھے کام کیے تو وہ جنت میں چلے جائے گا. اگر 5 سال میں اس نے زیادہ گناہ کیے ہیں تو وہ دوزخ میں چلے جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، آگ بنے گا. اگر کوئی 10 سال میں چلا گیا، اگر اس نے 10 سال میں اچھے کام زیادہ کیے ہیں تو اس کو جنت عطا ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام دیا جائے گا. اور جو فیل ہو گیا، ظاہری بات ہے فیل ہونے والی کا تو نقصان ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال، جتنی بھی زندگی ہے، اگر کسی کی 100 سال بھی زندگی ہے، اگر 100 سال میں اس کا رزلٹ ہوگا، چیک ہوگا اس نے پوری زندگی کیا کیا. جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں یہ کہہ دے گے، اللہ تعالیٰ نے سب کا انعام مال ان کے ہاتھ میں دے دینے. ہر مسلمان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا انعامی مال دیا جائے گا. اور جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں انعامی مال دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں انعامی مال دیا گیا وہ فیل ہو جائیں گے اور وہ پچھتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ صرف ایک دن کے لیے زندگی دے دے تاکہ ہم توبہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہارے لیے انبیاء کرام کو نہیں بھیجا؟ میں نے تمہارے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ کل قیامت قائم ہوگی. آج اچھے کام کریں گے تو ہی ہمیں مشکلوں سے بچ سکیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے. تمہارے لیے میں نے اتنے نبی زمین پر بھیجے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں ڈر سنانے کے لیے کہ قیامت قائم ہوگی اور اچھے کام کر لو. آج زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لو اور اللہ کو راضی کر لو. تم نے کسی کی نہیں مانی، ان کو جھٹلا دیا، ان کو جھوٹا کہا، ان پر کیا کیا تم نے کیا. آج دیکھ لینا انبیاء کرام جو جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ہمارے لیے بھیجے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا کیا نہیں پسند ہے. ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہماری توجہ صرف دولت کی طرف ہے، پیسے کی طرف ہے، شہرت کی طرف ہے، عیاشی کی زندگی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہے ہی نہیں.
جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنا شعور دیا، اتنی عقل دی، اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں ہم۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان میں وہ یہ بھی کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج دنیا میں انسان کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، اور مؤذن 5 طرف ہر دن 5 بار اعلان کرتا ہے، اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم گانے سن رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، مجرے سن رہے ہیں، اسٹیٹ ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری عقل اس طرف جا رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب موت قریب آ جاتی ہے، جب موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے لگ جاتا ہے، تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہاں موت آ گئی، اب بچ نہیں سکتے، جو مرضی کچھ کر لیں۔ نہ وہ رشوتیں لیتا ہے، نہ وہ کچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج سمجھ لیں یار، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، پلیز یار سمجھ لیں۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی، کتنے ہمارے اپنے، کتنوں کے بیٹے، بھائی، بہن، والدین کتنے گزر گئے ہیں، وہ واپس آئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں وہ کبھی واپس آئے ہیں؟ کہ ہم نے ان سے کبھی بات کی ہے؟ چلے گئے نا دنیا سے۔ اب ہم نے پچھتا کر کیا کرنا ہے؟ جب وہ تھے تب ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اب وہ چلے گئے ہیں تو ہمیں ان کا احساس آ رہا ہے۔ یار ایسے ہم جیسے پچھتا رہے ہیں نا کہ یار وہ ہوتا تو یہ ہوتا، یار میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، یار وہ کتنا اچھا تھا، یار اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو یار یہ ہمارے اتنی سوچیں ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ہے، جب اس کے والدین زندہ تھے، ماں زندہ تھی، ماں کی بات سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، ایک بیٹا ہے، اس کی ماں گزر جاتی ہے، ماں مر جاتی ہے۔ جب ماں زندہ تھی تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا تھا، وہ اس کو ڈانٹتا تھا، ماں تھی نا کچھ کہتی نہیں تھی، اس کو پتا ہے میرا بیٹا ہے، اس کو ماروں گی تو میرے کلیجے میں کیسے یار آگ لگے گی کلیجے کی ماں کے نا جب بچے کو مارتی ہے۔ تو یار ہماری زندگی عنقریب ختم ہونے والی ہے، ہمیں آج ہی سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو آج ہی سمجھ لینا چاہیے، ورنہ جب موت آئے گی تو ہم نے پچھتانا ہے، ہم پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تب پچھتاوے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، کیوں موت نے تو آنا ہے بھائی۔ آج سمجھ لیں، زندگی ہے، اس کی قدر کر لیں، اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، اپنے برے طریقوں کو، اپنے برے جو خیالات ہیں ان کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، دفن کر دیں یار، ان کو دفن کر دیں۔ اپنے والدین کی عزت کریں، ٹھیک ہے، اپنے والدین کی عزت کریں۔ آپ کے والدین نے آپ پر بہت پیار سے آپ کو پالا ہے۔ اگر آپ اپنے بچپن کی طرف چلے جائیں نا کہ کس طرح سے آپ کو پالا ہے، آپ چھوٹے سے تھے تو آپ دیکھ لیں اب آپ کیسے ہو گئے۔ آپ کو ایک ایک لفظ ہی سکھایا ہے آپ کے والدین نے، ہر ایک کے والدین نے آپ کو ایک ایک لفظ سکھایا ہے، آپ کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دیا، خود بھوکے رہ لیتے تھے، آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، دودھ پلایا، آپ کو طرح طرح کی غذا کھلائی ہے۔ آج آپ کو ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ان کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا۔ یار کیسے دور آ گیا ہے، آج ہی نہیں سمجھنا تو کب سمجھیں گے۔ آج والدین ہیں، ان کی عزت کر لیں، ان کو راضی کر لیں۔ اگر والدین ناراض ہو گئے نا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ والدین کو خوش رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے والدین کو خوش رکھیں، جتنا بھی ہو سکے اتنا خوش رکھیں۔
اور آپ کے والدین کو آپ کی وجہ سے کوئی بھی مصیبت کوئی مشکل کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو زیادہ تر اچھے طریقوں میں گزارے یار. آپ کے پاس زندگی ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میرا کوئی مسلمان بھائی اس پر عمل کر لے اور اپنی زندگی کو برے طریقوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے. اپنی نمازیں ادا کرے، پابندی سے ساری نمازیں ادا کرے. ٹھیک ہے، ہم بچے تھے، اب ہم بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. جب ہم بچے تھے تب تھے، اب ہم بچے نہیں ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. ہم پر بہت سے فرض ہو گئے ہیں، ہم پر بہت سے فرائض آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ان فرائض کو ادا کرنا ہے ہر قیمت پر، اور اپنے حقوقوں کو بھی ادا کرنا ہے. جو ہمارے حقوق ہیں ان کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے نا، آج کسی کو بھی پیاس لگی ہے تو وہ فوراً پانی پی لیتا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی کو اچھے اعمالوں کی ضرورت ہے، اچھے کاموں کی ضرورت ہے. اچھا بننے کے لیے اچھے عمل ضروری ہے، اچھی باتوں پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، بڑوں کی عزت کی جائے، اپنے بھائی کی، اپنے والدین کی. ٹھیک ہے، عزت کی جائے یار. عزت بہت ضروری ہے. ہر ایک کی زندگی میں آپ نے عزت کرنی ہے. کوئی چھوٹا ہے تو اس پر رحم کرے، اس کو ڈانٹے نہ، اس کو مارے نہ. کوئی بڑا ہے تو اس کی عزت کرے، اس کی باتیں غور سے سنیں. شاید ہمیں سمجھ نہ لگے پھر بھی غور سے سنیں، آپ کو شاید زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور کام آئے گی. جو بڑے باتیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو زندگی میں ضرور کام آئے گی. اکثر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کہہ دیتے ہیں، یا ہمارا بھائی کہہ دیتا ہے کہ یار وہ جو تمہارا دوست ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو اتنا ٹائم نہ دیا کر، اتنا وقت اس کو نہ دیا کر، وہ تو ویلا ہے، وہ نہ خود کام کرتا ہے نہ اسکول پر آئے، دن بھر وہ کبھی کہاں پر ہوتا ہے کبھی کہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ نہ پھرا کر. مانتا ہوں میں وہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، مانتا ہوں یار، لیکن اس کو وقت کم دیا کر، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے. ٹھیک ہے، اپنی نماز پابندی سے ادا کیا کر. ہمارے بھائی ہمیں اکثر یہ سمجھاتے ہیں نا، تو ہمیں بھائی کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ بھائی آپ کا بڑا ہے، اس نے آپ سے زیادہ زندگی جی ہے اور اس کا تجربہ آپ کی زندگی سے زیادہ ہے. اس نے بہت سے دھوکے اور بہت سے لوگوں سے وہ ملا ہے، بہت سے لوگوں کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. جو بھی معاشرے کے لوگ ہیں، چھوٹے سے زیادہ بڑا بھائی جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، اسے پتہ ہے کون کیا ہے. ٹھیک ہے، اکثر ہمارے بھائی ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ یار ان کی بات کو سمجھا جائے. وہ ہمیں ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، ظاہری بات ہے نا، ہمارا بھائی ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. تو ہمیں اپنے بھائیوں کی، اپنے والدین کی بات مان لینی چاہیے. اس میں ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے. دوست سبھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن دوست وقت کی طرح ہوتا ہے. وقت کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. دوست بالکل اسی طرح ہے. وہ مانتا ہوں دوست اچھے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، یہ نہیں کہ میرے دوست نہیں ہیں، لیکن ہر دوست اچھا نہیں ہوتا اور ہر دوست برا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنے دوستوں کو پہچاننا چاہیے کہ یار وہ ہمیں کن کاموں پر لگا رہے ہیں. کیا وہ اچھے کام کرتے ہیں؟ اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں. اگر وہ برے کام کرتے ہیں، برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور خود بھی برے کام کرتے ہیں، تو ہمارا حق ہے ہم اپنے اس دوست سے جو برے کام کرتا ہے، خود بھی برا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائے. ہماری زندگی میں نا آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں. ہم انسان جو ہماری سوچ کدھر جا رہی ہے، ہم انسان جس کے پاس دولت ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. یعنی ہماری سوچ پیسے کی طرف ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں. جس کے پاس علم ہے، وفا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ جو علم کی طرف ہے، صحیح راستے کی طرف ہے، اس کی طرف توجہ دیں. جو غلط کام کرنے کی وجہ سے دن بہ دن پیسوں میں اضافہ کر رہا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پیسہ کون سا ہمیشہ رہنے والی ہے. جب آپ کو موت آئے گی تو یہ کون سا ساتھ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، یہیں پر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں، ان کے جو پراپرٹی، جو بنگلے، جو گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ یہی دنیا میں رہ جاتی ہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں نا. تو یار
ہمیں موت کو نہیں بولنا، ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ موت کو یاد رکھنے سے ہم اچھے کام کریں گے، ٹھیک ہے، ہم گناہ کم کر دیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کو سمجھ لیں یار، آج زندگی ہے، اس کی قدر کر لیں۔ میرا تو کام ہے آپ کو سمجھانا، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں بھی اچھے کام کرتا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں میں شامل کیا ہے، اپنے نیک لوگوں میں شامل کیا ہے۔ میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، رمضان المبارک جب آتا ہے تو میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے روزے پابندی سے رکھتا ہوں اور ہر نماز ادا کرتا ہوں اور ہر اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہوں، اپنے والدین کی بھی عزت کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ میں یہ سب کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں بہت سکون ہے، اس میں دلی سکون ہے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت سے بات کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، آپ کو شاید بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن یہ خوبصورتی ایک بہت ہی برا دھوکہ ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے شیطان کے وار سے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے۔ یہ شیطان نا بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اسے کمزور کرنے کے لیے اچھے کام کرنے پڑیں گے، اچھے کاموں کی بدولت ہی ہم اس شیطان کو ناکام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے ایک اور بہت مزید بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شیطانی وار ہوتا ہے، بہت اہم وار ہوتا ہے، ہمیں وہ جوانی میں وار کرتا ہے، جوانی میں وار ایسے کرتا ہے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، سچی محبت۔ یہ ہمیں زندگی میں کسی سے بھی، آپ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو کسی سے محبت نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم جیسے 10-12 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، 12 سال 15-20 سال عمر کے تک ہمیں کسی نہ کسی ایسے دوست سے، لڑکی سے ہو جاتی ہے یا کسی لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا تو میں نے کبھی سنا نہیں، لڑکے کا ہے کہ میری زندگی میں بھی کئی لوگ آئے ہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ یار ہم مجبور ہو جاتے ہیں، بس صرف ایک بار ہم اسے دیکھتے ہیں، آنکھوں کو دل کو اچھا ہی اتنا لگتا ہے کہ اور اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، اس سے دوستی کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہمارے ارادے ٹھیک ہوتے ہیں، ہم غلط نہیں ہوتے، ہماری سوچ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ہماری سوچ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جس سے ہم دوستی کرتے ہیں نا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ ہمیں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ ہم اس کو کتنی بار سمجھاتے ہیں، سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یار مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا، میں تمہارا صرف دوست ہوں، تمہارا سچا دوست ہوں، تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ ہم اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یار میں تمہارا ساتھ ہمیشہ دوں گا، مجھے کبھی نہ چھوڑنا، میں تمہارا ایک اچھا دوست ہوں، کبھی مجھ میں آپ کوئی بھی برائی نہیں ڈھونڈیں گے، ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی، میں آپ کا اچھا دوست ہوں، میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، ہم یار ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہمیں غلط سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، وہ ہمیں غلط سمجھتا ہے کیونکہ اس کی سوچ غلط ہوتی ہے، جبکہ ہماری سوچ صحیح ہوتی ہے، ہماری نیت صحیح ہوتی ہے۔ آج دنیا میں سچی محبت کی قدر کوئی نہیں کرتا، سچی دوستی کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ آج پیسے کا دور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس دوست ہے، ٹھیک ہے یار۔ یہ دنیا ہمیں کیوں نہیں سمجھتی، سمجھ نہیں لگ رہی یار کہ یہ دنیا ہمیں کیوں نہیں سمجھتی۔ اچھے انسان عقل مند کو یہ دنیا بیوقوف کہتی ہے اور بیوقوف جاہلوں کو یہ دنیا عقل مند کہتی ہے۔ اس دنیا کی نظر دھوکہ کھا رہی ہے اور دھوکہ دے رہی ہے اور دھوکہ کھا رہی ہے، بس ان کا یہ کاروبار ہو گیا ہے، لین دین ہو گیا، دھوکہ، اس کو دھوکہ دینا ہے، اس سے دھوکہ لینا ہے، اس کو دھوکہ دینا ہے، اس سے دھوکہ لینا ہے۔ ہم زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی ایسے ہی گزر جانی ہے، کسی کو دکھ دے رہے ہیں تو کسی کو خوشیاں دے رہے ہیں، یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہمیں صرف محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، محبت نماز سے کرنی چاہیے، محبت اپنے والدین سے کرنی چاہیے، محبت اپنے بہن بھائیوں سے کرنی چاہیے۔ بس
ہمیں دین سے محبت کرنی چاہیے، اسلام سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم ان بے وفا لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کو محبت کے الفاظ کا مطلب ہی نہیں پتا کہ محبت کہتے کسے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں۔ اس دنیا کے انسانوں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ میں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں؟ عزت سے زندگی گزارنے کو پیار اور محبت کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو لوگ آتے ہیں، ہمارا حق ہے کہ انہیں عزت دی جائے، ان سے پیار سے بات کی جائے، ٹھیک ہے؟ اسی کا نام محبت ہے، عزت کی زندگی کا نام محبت ہے۔ لیکن آج جسم کو محبت کا نام دیا گیا ہے۔ جسم کے لوگ جو یہ وپار کرتے ہیں اور یہ جو لوگ جسم بیچتے ہیں اور لوگوں مجبور کرتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں، یار اس کو محبت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم کب تک ہوگا؟ ہم انسان کب تک ایسے ہی جیئیں گے؟ ہمارا حق ہے کہ ہم نے جتنی بھی زندگی گزار رہی ہے وہ اب واپس تو نہیں نا کوئی بھی لمحہ آ سکتا، لیکن جو رہ گئی ہے اسے تو اچھے طریقے سے گزار لیں۔ پتہ نہیں موت کب آنی ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی اچھے کاموں کی طرف لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ہم آج سے ہی کریں، ٹھیک ہے؟ آج سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اچھے کام کریں اور اس دنیا سے دھوکے سے بچیں۔ یہ دھوکہ ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ شیطانی وار ہوتا ہے، ایسے شخص سے یہ شیطان ہمیں محبت کرواتا ہے جس کو محبت کا پتہ ہی نہیں ہے، محبت کی عزت ہی نہیں پتا، قدر ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ ایسے شخص سے محبت کروا دیتا ہے یہ شیطان۔ یہ ہم پر شیطان ظلم کرتا ہے، ہماری زندگی گوا دیتا ہے، ہماری عزت گوا دیتا ہے۔ ہمیں خود میں پتہ ہی نہیں چلتا میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، کیونکہ ہمیں محبت میں جکڑے جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ جکڑے جاتے ہیں اس میں، محبت میں، کسی بھی دوست میں، کسی لڑکے میں، ہم اپنی ساری زندگی اس دوست یا اس لڑکی کی خاطر گوا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ حسین لمحے، جس لمحے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، جوانی کی جو عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مزید میرے خیال میں آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی عزیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی سے ہی نماز شروع کر دیں، یعنی کہ 12 سال سے 25 سال تک ہم سے کوئی بھی غلطی خطائی گناہ نہ ہو، ہماری کوئی نماز رد نہ ہو، ہمارا کوئی روزہ نہ رہ جائے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آئیں گے اور ہمیں ایسی بیکار سمجھ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ان کا مقصد آپ کو عزت دینا نہیں ہوگا، صرف آپ کو دھوکہ دینا ہوگا۔ آپ سے اچھی باتیں کریں گے، مسکرائیں گے اور دھوکہ دے کر آگے چلے جائیں گے۔ آپ روتے رہ جائیں گے، آپ کے آنسو کسی نے نہیں صاف کرنے، آپ روتے رہ جائیں گے۔ وقت آپ کو ایسی ٹھوکر مارے گا کہ آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ زیادہ تر میری بات کو سمجھ لیں، آج ہی اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی میں کل کا دن ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، اچھا بھی ہوگا یا برا ہوگا، کیسا ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ زیادہ تر بہتر ہے کہ آج اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اچھی راہیں اختیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا استاد، ہمیں علم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جو ہم پر رحمت کی طرف لے جانے والے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہمیں انہی راستوں پر چلنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پر عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر دوست کی طرف، ہر بہن، ہر اپنی جو معاشرے کی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی ہیں، ہر معاشرے میں لڑکیاں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں ان کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے، جب کوئی سامنے سے لڑکی آ رہی ہو تو ہمارا حق ہے کہ اپنی نظریں جھکا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا انسان
اچھا انسان جو امیر ہوتا ہے، ہاں اچھا انسان اپنا سر جھکا کر، اپنا سر اٹھا کر چلتا ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب انسان سر اٹھا کر چلتا ہے نا عزت سے، فخر سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ شخص کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور جو شخص نظریں سر اٹھا کر اور نظریں جھکا کر چلتا ہے، جو نظریں جھکا کر چلتا ہے وہ عزت دار ہوگا، اس کا تعلق عزت دار خاندان سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ عزت دار ہوگا جو سر اٹھا کر اور نظریں جھکا کر چلتا ہو۔ یعنی اپنے معاشرے کی جو بھی لڑکیاں ہیں، جو بھی خاتونیں ہیں، ہمیں انہیں اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر دیکھنا ہے، زیادہ تر بہتر ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا لینا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی بھی لڑکی کے بارے میں، کسی بھی دوست کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں اپنے دماغ اور دل میں نفرت نہیں رکھنی، کیونکہ یہ تھوڑی سی نفرت جگہ بنا لیتی ہے، پھر یہ اس پر حکمرانی کرتی ہے، ہمارے دل پر اور ہمارے دماغ پر یہ نفرت حکمرانی کرتی ہے، اور یہ شیطان کا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے۔ نفرت شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا کبھی بھی بھلا نہیں چاہے گا۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمارا بھلا کرتی ہے، جو ہمارا ساتھ اچھا کرتی ہے، ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور وہ ایسے حاصل ہوگی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے۔ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی ہے، گزر گئی ہے، جو رہ گئی ہے اس نے بھی گزر جانا ہے، جیسے گناہوں میں پہلے گزر گئی ہے، اب بھی آپ گناہ کریں گے تو اب بھی گزرنی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ گناہوں کو رد کر دیں، چھوڑ دیں اور اچھائی کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے اس اسلام کو پابندی سے اس کی ادائیگی کریں، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد صرف آپ تک اچھی باتیں پہنچانا ہے، اور آپ کو وہ باتیں سب بتانی ہیں جو آنے والے وقت میں ہونی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو گزر گئی ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہے وہ 100 گزر گئی، وہ اب واپس کوئی لمحہ نہیں آئے گا۔ بہتر ہے کہ آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے نفل پڑھ کر یہ نفل کی نیت کریں، اے اللہ تعالیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں سامنے اللہ تعالیٰ کے، منہ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کر کے، اور اس نیت سے کرنے ہیں کہ میں اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ تر کوشش کرنا کہ آپ دل سے روئیں، کیونکہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک آنسو بھی گر جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی گناہوں میں گزری تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، ایسی توبہ کریں گے کہ آپ کوئی بھی دوبارہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جو بھی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ زیادہ تر ہمارا حق ہے کہ ہم ہر روز نماز عشاء ادا کر کے، جو ہوتی ہے نا رات کی نماز عشاء ادا کر کے 1-2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے پڑھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہم پر مشکلیں مصیبتیں جتنی بھی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد صرف آپ کو اچھی باتیں بتانے کا ہے اور آپ کو دین کی طرف لے کر آنے کا، اسلام کو اپنانے کا، یعنی کہ اسلام کو اچھے طریقے سے۔ اسلام کا آپ کے پاس بہت علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو عمل کی طرف لے جائیں۔ اچھی باتیں کرنے سے انسان اچھا نہیں بنتا، اچھے کام کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے۔ میرے خیال میں آپ صرف اچھی باتیں کرنے میں آگے ہوں اور اچھے کام کرنے میں پیچھے ہوں۔ ایسے ہم نے زندگی نہیں گزارنی، جیسے میں آپ کے سامنے اچھی باتیں کر رہا ہوں ایسے میں اچھے کام بھی کرتا ہوں۔ آپ مجھے کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ملک عاقب عرف لکی صرف اچھی باتیں کرتا ہے، اچھے نہیں کام کرتا۔ آپ
کبھی بھی مجھے دیکھیں گے نا کہ نماز کے وقت میں کسی بھی کھیل والے گراؤنڈ میں یا کسی بھی دوستوں میں یا کسی بھی کام میں مصروف نہیں ہوگا، میں نماز کے وقت صرف مسجد میں ہوگا۔ آپ کبھی بھی مجھے دیکھ لینا۔ اگر کسی کو شک ہو کہ یار یہ صرف اچھی باتیں کرتا ہے، اچھے کام نہیں کرتا، تو رمضان المبارک میں آپ کوئی بھی مجھے شخص مل سکتا ہے کہ یار وہ پوچھ سکتا ہے، میں کسی بھی دن یہ نہیں کہوں گا کہ یار آج میرا روزہ نہیں ہے۔ میں نماز کے وقت کہیں بھی مصروف نہیں ہوگا، میں نماز کے وقت صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہوں۔ کہیں بھی میری رہائش کہاں بھی ہو، ٹھیک ہے، تو میں اذان ہوتے ہی وضو کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہوں اور نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اچھی باتیں کرنے کے ساتھ اچھے کام بھی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ یار اچھی باتیں دوسروں تک پہنچے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا حق ہے کہ یار ہم دوسروں کو خود بھی اچھے کام کریں اور اچھے کام کر کے دوسروں تک بھی ایک پیغام پہنچائیں کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ یار بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو مشکلیں بہت ہیں، آپ کو مصیبتیں بہت ہیں، آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ بہت کام بھی کرتے ہیں، تو وہ بھائی آپ میری بات مانیں، آپ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ مشکلیں پریشانیاں، آپ کو سکون نہیں ملتا تو آپ کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تبلیغ کیا کریں، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کی طرف لے کر آیا کریں، ہمارا یہ حق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی طرف بلایا ہے نا، تو ہمارا بھی حق ہے کہ یار آج جو انسان ہمارے دوست ہیں، ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں، ان کو اسلام کی طرف لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی بات پر خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ آپ ہی بتائیں، آپ کو چائے پسند نہیں ہے، اگر میں آپ کو چائے پلاؤں تو آپ پیئیں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں، صرف چھوٹی سی مثال ہے، آپ چائے پیئیں گے؟ آپ نہیں نہ پیئیں گے، کیونکہ آپ کو چائے پسند نہیں ہے، آپ چائے پیتے نہیں ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے۔ اگر میں زبردستی کروں کہ نہیں یار تو پینی ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں کہ یار نہیں یار تو پینی ہے، نہیں یار تو پینی ہے، اگر آپ کہیں یار مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں نہیں پیتا، مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے زہر کی طرح لگتی ہے، زہر کسی کو اچھا تو نہیں نہ لگتا، آپ ہی بتا دیں، کبھی سنا ہے کہ زہر کسی کو اچھا لگتا ہو؟ زہر کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں جو چیزیں انسان کو پسند نہیں ہیں، ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں چائے نہیں پیوں گا، تو کوئی زبردستی تو نہیں نا، ہم کسی کو زبردستی کچھ کھلا پلا تو نہیں نہ سکتے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو میں نے اس سے آگے جو چائے رکھی تھی وہ رکھ دی، اور میں نے اس کو پانی کا گلاس دیا اور بوتل کے بارے میں پوچھا، سر بوتل تو پیے؟ تو اس نے پانی کے بعد ایک گلاس بوتل کا پی لیا، تو اس کو بوتل پسند تھی۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کو بوتل پسند تھی، چائے نہیں پسند تھی۔ اگر میں پھر چائے ہی پلاؤں گا تو اسے پسند تو نہیں نہ آئے گی، صرف اس کو پسند ہے یار میں بوتل پی لیتا ہوں، میں بوتل پی لیتا ہوں، تو اس کو ہم بوتل ہی پلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں نہیں پسند، ہمیں ان پر اپنے عمل کو نہیں لانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بالکل پسند نہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ استاد سے بچنے کے لیے ہوم ورک نہ کیا ہو تو ہم طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، وہ وقتی طور پر تو ہمیں فائدہ دیتا ہے، چل ہم نے بہانہ لا دیتا، سر نے چھاڑ دیتا، کل فیل نہ کہتا، کل اور کوئی بہانہ لا لیں گے۔ ہمارا اکثر یہ ہمارا ایک، ٹھیک ہے نا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک آپ کو تھوڑا سا بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں جھوٹ جیسی ایسی چیزوں کو جگہ ہی نہیں دینی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا وہ مومن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف آج ہی رجوع کر لیں، ابھی رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہماری اس دنیا میں کوئی بھی مشکل کو نہیں ٹال، مصیبتوں کو نہیں ٹال سکتا، مشکل کو نہیں آسان کر سکتا۔ ہماری اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہم پر مہربان اور رحم کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہمیں ہر خوشی دیکھ سکتا ہے۔
صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دین کی صحیح سمجھ ہمیں صحیح سمجھ دے سکتا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں آج سے ہی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. اور میں آپ سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یار کل ہم نے موت کا شکار ضرور ہونا ہے. ہمارے جو پہلے بھی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہم قبرستان جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی کے نیچے دب گئے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات کے مسلمانوں کو ان کے اپنوں کی قبریں ہی نہیں ملتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں کہاں دفنائی ہیں. وہ مٹی کے نیچے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے. آج تو مٹی کے اوپر ہے، کل مٹی کے نیچے جانا ہے. آپ اکثر آپ کو ایک اور مثال بتا دیتا ہوں کہ آج ہم مٹی کے اوپر ہے، کل ہم نے مٹی کے نیچے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، موت کے بعد انسان مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے. آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ ایک چڑیا ہے، یہ ایک پرندہ ہے، وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، کیڑے وغیرہ کھاتا ہے. ایک پرندے کی جو غذا ہے وہ کیڑے کھاتا ہے. جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ کیڑوں کو کھاتا ہے، وہ کیڑوں کو اپنا رزق بنا کر کھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے، وہ جو پرندہ ہے وہ مر جاتا ہے، آ کر زمین پر گر جاتا ہے، تو وہی مخلوقات کیڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو اپنا رزق بنا کر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زندگی بالکل اسی طرح ہے. آج ہمارے پاس زندگی ہے تو ہم جو بھی کر لیں گے وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب موت آئے گی تب اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے. تھوڑی بہت مشکلیں دیتا ہے اور وہ مشکلیں واپس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت مشکلیں دیتا ہے، ہمیں زیادہ مشکلیں نہیں دیتا، صرف تھوڑی بہت مشکلیں مصیبتیں دیتا ہے اور وہ پھر واپس لے لیتا ہے اور پھر ہمیں خوشی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، طرح طرح کے ہمیں خوشیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں پاس ہو جائیں اور اچھے نمبر لیں. یعنی کہ زیادہ تر بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جلد از جلد راضی کر لیں اور تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں جلد از جلد. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کب آنی ہے، تو زیادہ تر بہتر ہے کہ موت کا انتظار کریں، اور انتظار کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ٹھیک ہے، ہم نے اور آپ نے میرے خیال میں بہت سے گناہ کیے ہیں. ہم ان گناہوں کو بھول بیٹھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بولا. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی رزق نہ دیا ہو؟ ہر روز آپ کھاتے پیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ تک رزق پہنچاتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی نوالا آپ کی حلق میں آ رہا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں. ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ میں جو آپ تک پہنچاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی آپ تک پہنچ جائیں گی. اگر میں کچھ نہ بھی بتاؤں تو آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ خود ہی ڈال دے گا جب آپ اچھی راہ کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ہر نماز ادا کریں گے، ہر رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، اپنے بڑوں کی قدر کریں گے، عزت کریں گے. ٹھیک ہے، ہر انسان سے پیار سے محبت سے بات کریں گے، کسی کو پر بھی غصہ نہیں کریں گے. اکثر آج ہمارا جو انسان ہے ان میں غصہ بہت پایا جاتا ہے، جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں. مسلمان کا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے. ہمیں غصہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. غلطیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہے، نقصان ہوتے رہتے ہیں، ان کا ہماری زندگی میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن ہمیں اپنوں کو نہیں بھولنا ہے، اپنے رشتوں کو نہیں توڑنا، اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے آخری سانس تک. اسلام کو اور اپنے اچھے رشتوں کو نبھانا ہے. ہماری زندگی اچھے طریقوں سے گزرے، ہم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں. ہم نے اس دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں تو تب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، تب بھی ہمارا نام باقی رہے. ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، ہمیں ایسے اچھے کام کرنے ہیں
ऐसे अच्छे काम करने हैं کہ جو شیطان ہے وہ ہماری طرف آنے سے اتنا ڈرے کہ آپ سوچ نہ سکیں کہ شیطان ہم پر کبھی بھی حاوی نہ ہو سکے. انسان ہم پر تبھی حاوی ہوگا جب ہم اچھے کاموں کو چھوڑیں گے اور بری راہوں پر چلیں گے. شیطان ہم پر تب وار کرے گا. لیکن جب ہم اچھے کام کریں گے، باوضو رہیں گے، نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رہیں گے، نماز ادا کرتے رہیں گے، اپنے بڑوں کی عزت کرتے رہیں گے، تو شیطان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. زیادہ تر بہتر ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، ہر انسان کو عزت دیں، ان کی عزت کیا کریں. ٹھیک ہے. میں اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ صرف اچھے بن جائیں. میری یہی خواہش ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان برا نہ ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو. یہ چور ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اگر یہ پکڑے جائیں تو ان پر بہت ظلم ہوتا ہے. اگر وہ برے کام نہیں کریں گے تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. دنیا کا بھی بہت فائدہ ہوگا، عزت سے سر اٹھا کر جئیں گے. اور جو برے کام کرتے ہیں اگر یہ پکڑے جاتے ہیں، آج نہیں کل نہیں، کسی نہ کسی دن پکڑے جائیں گے. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ان کو ضرور حساب ہوگا. تو یار ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی حق حلال کی کما کر کھائیں. ٹھیک ہے. اور دوسروں کو بھی اس کا پیغام دے کہ یار ہمیں اچھے طریقوں کو اپنانا ہے اور حق حلال کی کما کر کھانی ہے، تھوڑی کھانی ہے، اپنی خواہشوں کو ختم کرنا ہے، اور یہ رزق کم کھانا ہے اور حلال کا کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں حرام کی کمائی سے، حرام کے جو حرام ہے اس سے بچنا ہے. یہ بہت گناہ والا کام ہے. حرام رزق کھانا ہمارے جو خون میں شامل ہوتا ہے رزق، تو پھر ہمارا خون جو حرام کی طرف چلا جاتا ہے، پھر ہماری سوچیں بری راہوں کی طرف چلے جاتی ہیں. جب انسان حق حلال کا کما کر کھاتا ہے تو وہ پھر اس کا استعمال اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رزق میں بہت سی برکتیں ڈال دیتا ہے. اور ہم کم بھی کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ خوش رکھتا ہے. حرام کا ہم بہت سارا دن بھی کھاتے رہیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہماری نیت نہیں بھرتی. ٹھیک ہے. ہمیں حق حلال کا رزق کما کر کھانا ہے اور اپنے اولاد کا، جو جن والدین کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. یہ آنے والا مستقبل ہے. جو بچے ہیں آج، یہ آنے والا مستقبل ہے. تو اگر مستقبل اچھا رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتائیں، اچھے علم عطا کروائیں، قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں. ان کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بنا دیں اور قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں. اسکول کی بھی دیں. زیادہ تر بہتر ہے کہ ان کو قرآن پاک کی پہلے دیں پھر اسکول میں بھی دے دیں، تاکہ یہ اپنے والدین اور اس ملک کا نام روشن کرے اور اچھے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنی زندگی سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ دے، اپنے ملک کو فائدہ دے. ٹھیک ہے. ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اتنے بڑی دنیا ہے، اتنے ملک ہے، صرف ہمیں پاکستان میں زندگی دی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس بات پر نفل ادا کرنی چاہیے کہ میں اس پاک جگہ پر پیدا ہوا ہوں، ایک پاکستان میں پیدا ہوا ہوں جہاں پر مسلمان آباد ہے اور ہم پہ نماز پر پابندی نہیں ہے. دوسرے بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر نماز پڑھنے میں پابندی ہے، تو چھپ کر لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کو بہت سی مشکلیں ہیں. تو یار ہمیں مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہائش پذیر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر خوشی نصیب عطا کر، اور انہیں دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان سے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں ان کے عذابوں سے محفوظ رکھنا. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اسلام نے ہمیں اسے بھائی کا قرار دیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. تو ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچنا ہے جیسے آپ اپنے خون یعنی رشتے کے بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس کے بہترین مستقبل کے لیے، ایسے ہی ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچنا ہے. تو یار ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں ضرور سوچنا ہے. ہماری زندگی بالکل بہت ہی کم زندگی ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم
اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اچھے طریقوں سے گزارنا ہے. تو ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ہمیں انہی طریقوں پر چلنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی میں بہت ہی ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یار اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ تک کو پہنچا دوں کہ ایک شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں کون سا کام کروں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو. تقوی بہت ہی بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہو تو تم تقوی اختیار کرو. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ سب سے بڑا عالم بننے کے لیے تقوی اختیار کرو. اور وہی شخص ایک اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا غنی یعنی دولت مند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. قناعت اختیار کرو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قناعت اختیار کرو. میری باتوں کو غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. وہی شخص ایک اور سوال کرتا ہے، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عادل بننا چاہتے ہو نا، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے نا، جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی تم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وہی شخص کہتا ہے میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، ہم بہت سے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو ہم سبھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. تو آؤ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. وہ شخص پوچھتا ہے میں سب سے بڑا عالم بننا سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. تو آئے ہم سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے. ہم سب سے اچھے آدمی کیسے بنیں گے؟ دوسروں کو نفع پہنچائیں، یعنی کہ اس کی عزت کی جائے، کسی کا نقصان نہ کیا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی پر غصہ نہ کیا جائے، تو ہم اچھے آدمی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع کا لفظ استعمال کیا کہ نفع دو، دوسروں کو نفع دو، یعنی اس کو بہتر سمجھو، دوسروں کو بہتر سمجھو، ان کو نفع دو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. تو وہی شخص سوال کر رہا ہے، ایک اور سوال پوچھ لیتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں. کہ یار سوچو، وہی شخص چاہتا ہے، دیکھو نا، اس کے دل میں احساس آ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں پوچھ رہا ہے کہ میں کیسے اس اسلام کو اچھے نظریے سے دیکھ لوں گا اور میں کیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے خاص آدمی بن جاؤ گے. تو یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اذکار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی کہ جب بھی تم فارغ ہوا کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کثرت سے، یعنی کہ بار بار ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. تو وہی آدمی اور بھی سوال پوچھنے لگ گیا. وہ پوچھتا ہے میرا ایمان کامل ہو،
میرا ایمان کامل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، آپ کو سناؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ جو شخص اپنے اخلاق اچھے کرتا ہے، یعنی اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اپنا رویہ، ہم کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں نا، السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ شخص فوراً وعلیکم السلام کہتا ہے، ہم سے ہاتھ ملاتا ہے مسلمان کا، ٹھیک ہے نا۔ جب جیسے ہی ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمیں وعلیکم السلام کرتا ہے، جیسے ہم گلے لگتے ہیں وہ ہمارے گلے لگتا ہے، جیسے ہم اس سے محبت سے بات کرتے ہیں وہ ویسے ہم سے محبت سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو وہ شخص اور بھی سوال کرتا ہے، تو وہ ایک اور سوال کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں، محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محسنین یعنی محسنین بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ تم نہیں، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسے کرو عبادت، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب جواب دیا۔ تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم بھرپور ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بہت نوازا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے نا ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی فرما بردار اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں ان کو اپنائے اور ان پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرائض ہمارے کیا ہے؟ فرائض ہمارے یہی ہے نا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہو جائیں، اپنے نمازوں اور روزوں کو رکھنا ہے۔ وہ ایک اور سوال کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم دنیا کی بات بتاتا ہوں، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں نے فلاں MLA سے یا فلاں حکمران سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اکثر ہم کہتے ہیں نا اکیلے میں بات کرنی، اور سب کے سامنے بہت یعنی کہ اسپیشل اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے یا کسی ہم پرچی بناتے ہیں نا، ایسے ایک وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک، یعنی کہ میرے دامن پر کوئی بھی گناہ نہ ہو، ایسے ملنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا مسجد میں، جیسے ہم پاک صاف غسل کر جاتے ہیں، پاک صاف ہو کر جاتے ہیں نا، تو ایسے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت سے فوراً غسل کیا کرو، یعنی کہ جنابت کرنے کے بعد غسل کیا کرو، ٹھیک ہے۔ جنابت کا مطلب میرے خیال میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو، یاد رکھنا کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کرنا اللہ پاک آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ گناہوں سے پاک ملیں گے جب ہم جنابت کے بعد فوراً غسل کریں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بہت سے مسلمان شادی شدہ ہیں تو جنابت سے بعد غسل کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص چلا جاتا ہے، ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھتا ہے، یعنی کہ اکثر ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی سوال کرتے ہیں تو کسی اور کا بھی دل کرتا ہے یار
میں بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لوں، میری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو ایسے وہ ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ ہماری بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن، ظاہری بات ہے نا، اسے موت پر یقین ہے کہ موت آئے گی، پھر قیامت آئے گی، تو میں اللہ تعالیٰ نور سے ملوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ نور سے اٹھوں، نور سے، یعنی کہ نور سے وہی اٹھے گا نا جو جنت میں جائے گا۔ وہ بتاؤ وہ کیسے سوال پوچھ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، یعنی اپنے اوپر نہ ظلم کر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھو گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا کہ نور سے اٹھو گے، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ وہ شخص ایک اور سوال کرتا ہے، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی رحم کرو، یعنی زمین میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ہمیں ان پر رحم کرنا ہے، کوئی غلطی ہو جائے معاف کرنا ہے، ان پر رحم کرنا ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے، ان پر غصہ نہیں کرنا، ان پر سختیاں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اکثر ہمارے بہت سے مسلمان کوئی اسکول میں لیٹ آ جائے تو ٹیچرز ان پر بہت سی سختیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اولاد پر بہت سی سختیاں ہوتی ہیں۔ آج انسان جو بڑا ہے وہ چھوٹے پر بہت سی سختیاں کرتا ہے، رحم نہیں کرتا، تو ہمارا حق ہے کہ ہم رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے، ٹھیک ہے، یعنی آسمان والوں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے سوال بھی بہت اچھا پوچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی بہت اچھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی شخص ایک اور سوال پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی شخص پوچھا ہے میرے گناہ کم ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ کم ہو، جیسے دیکھ لینا کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ چاہتا ہے میرے گناہ کم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کثرت سے کیا کرو، یعنی کہ اللہ تیرے گناہ کم کر دے، استغفار، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی فارغ ہو، جب بھی ہمیں یاد آیا جائے، ہم تب بھی استغفار 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 کیا کرے، ہمارے گناہ بھی کم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور گناہ کم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب جواب، بہت ہی اچھا جواب دیا۔ اور اسی محفل میں وہ پوچھتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ یار کتنا اچھا اس نے سوال پوچھا، دیکھیے نا، اس نے سوال کتنا اچھا پوچھا ہے، میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ تو جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب دیا، آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اس مخلوق میں جو دنیا کے لوگ ہیں نا، ان کو اپنی خواہشات نہ بتا، جو حاجتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، ٹھیک ہے، تو تم عزت والے بن جاؤ گے، اپنی حاجتیں نہ دنیا والوں سے بتاؤ۔ اور وہ ایک اور سوال پوچھتا ہے اپنے متعلق، پوچھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، یعنی کہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کر، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ یار، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور تمہیں بنا دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ طاقتور تم بن جاؤ گے جب تمہارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر تمہارا توکل ہو۔ تو وہ شخص مزید اور بھی سوال پوچھتا ہے، وہ ایک اور سوال پوچھ لیتا ہے، تو وہ پوچھتا کیا ہے، میرا رزق کشادہ ہو، کشادہ کا مطلب زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں نا کشادہ ہو، بڑا ہو، زیادہ ہو، کشادہ یہ سے کہتے ہیں، میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا، کیونکہ باوضو رہنے کے بہت سے فائدے ہیں، انسان گناہوں سے، ناپاکی سے پاکیزہ رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اور پاک صاف بھی عبادت ہے۔ یاد رکھنا کہ انسان پاک صاف رہے تو عبادت ہے، کیونکہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا ہے کہ باوضو رہا کرو، ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ تر بہتر ہے کہ باوضو رہا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب جواب دیا، اور وہ پوچھتا ہے ایک اور سوال، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی بہت اچھا جواب دیتے ہیں۔ اور کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، ٹھیک ہے۔ چل کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی وہ پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوب جواب دیا ہے۔ تو وہ اور سوال پوچھتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے نا، جب انسان گناہ گار ہو اور اسے پتا ہو کہ یار اللہ تعالیٰ تو میں اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق کا پر غصہ کرنا چھوڑ دے، تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ جب ہم کسی پر غصہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ کرے گا۔ جب ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، دوسروں سے پیار سے محبت سے بات کریں گے، دوسروں پر غصہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیار سے حساب لے گا، محبت سے حساب لے گا، اور ہم پر کوئی بھی غصہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا ہے۔ تو اس محفل بیٹھی تھی نا، نماز کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور سوال پوچھا، وہ دعائی کرتا تھا نا، تو وہ دعائی کرتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ یار میں جو دعائیں مانگتا ہوں یہ قبول ہوں، تو وہ چاہتا ہے یا رسول اللہ میری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ انسان جب حرام کھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، تو دعائیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہم تک پہنچے گی وہی ہمیں ملے گی، جو چیز ہم تک پہنچے ہی نہیں وہ ہمیں نہیں نہ مل سکتی۔ تو زیادہ تر بہتر ہے اگر اپنی دعائیں قبول کروانی ہے تو ہمیں حق حلال کا کھانا چاہیے، حرام کے کھانے کو چھوڑ دینا چاہیے، حرام کا ایک نوالا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہے، تو میرے خیال میں مزید آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کے بہت سے فرمان ہیں جو ہماری زندگی کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو یار میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے بن جائیں، آپ اچھے بنیں گے تو میرا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا کوئی بھی مسلمان بھائی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن آگ نہ بنے، میرا کوئی بھی مسلمان بھائی جہنم کی طرف نہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ لیں اور اپنے جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان سے جو گناہ ہو گئے ہیں ہمیں ان کے اپنے پیاروں کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، انہیں اپنی جو قبر میں عذابوں سے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جب بھی مروں اسلام پر مروں، مجھے موت آئے تو ایمان پر آئے۔ بھائیو میں آپ سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، تو میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اذان شروع ہونے والی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، بعض مسجدوں میں اذان میرے خیال ہونی شروع ہو گئی ہے، تو مزید میں اور بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اذان کی بید بھی ہو جائے گی۔ تو میری باتوں پر یا ایک بار پھر اس میری باتوں کو سن لینا تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کو زندگی کس لیے ملی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، ٹھیک ہے۔ تو میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی مسلمان بے نمازی، میرا مسلمان کوئی بھی بھائی بے نمازی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ زان کا، نماز کا، اپنے بڑے بھائیوں کو ہر اچھے کام کا، ٹھیک ہے، عمل کرے، اس پر عمل کرے، ہر اچھی بات کا عمل کرے، اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائے، زکوٰۃ دی جائے، زندگی میں ہمت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں
اوکے اللہ حافظ. میری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو ماشاءاللہ بہت ٹائم دیا ہے. اوکے اللہ حافظ, گڈ بائے. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خوش رکھے. اللہ حافظ.